बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अंज़ला इरफान और आज 21 रमज़ान मुबारक है और इसी हवाले से अहद हाज़िर के मारूफ लिखारी मखदूम अत्हर के कलम पर उतरे मौला अली की शान को बयान करते कुछ अल्फाज आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, वो कर्रार, वो हैदर, हैबत दुश्मन पर, गवाह है बदर, नारा अल्लाहु अकबर, फतह हुआ खैबर, इल्म उसका बरतर, मार्फत इलाही का समंदर, इश्क़ रसूल है उसकी नक़दी उम्र, कुलूस का बहर, तक़वा का गौहर, लिल्लाहियत का समर, बनु हाशिम का फ़ख्र, सारे फ़ख्र सरनिगू उसके दर पर, असहाब रिदा में शामिल हमराहे पैगम्बर, मदहत हैदर के लिए अल्फाज नहीं मयस्सर, हसन हुसैन के बाबा, हमसर ज़हरा, परवरदा रसूल खुदा, महबूब बंदाए रब्बुल अला, वो सब मुसलमीन का मौला, इमामों का पेशवा, वलियों का रहनुमा, मक़तदाए अस्फिया, इश्क़ के सभी सिलसिलों का सरचश्मा, अहले मोहब्बत का मक़तदा, गालिब असदुल्ला, इल्म है अताए रब्बे अलीम, हिकमत कलाम से ज़ाहिर अताए रब्बे हकीम, फ़क्र ज़ुहद मसनून मिसले रसूल करीम, 3 दिन के फ़ाक़े पर सब्र अमीम, फिर भी शुक्रगुजार हुई तबाई सलीम, अज़मत अता हुई मिन जानिब रब्बे अज़ीम, मुअद्दत उसकी है अजर रसूल रहीम, ज़िक्र उसका शगुफ्ता मानिंदे नसीम, गो कदो कामत में ना था जसीम, मगर शुजात उसकी बेमिसल अजीम, महबूबे शाह मौजूदात, रुतबा बताते हैं उसका ये वाक़यात, रसूल का बिस्तर और हिजरत की रात, गदीर का मकाम और नूर की बरसात, नाजिल हुई कुरान की आयात, विलायत अली का हुक्म और असबात, वो मौलाए कायनात, वो मौलाए कायनात, हुज्जत उसकी बात, पाकतर उसकी ज़ात, बेहदो बेहिसाब उसकी सिफ़ात, जामे जमी कमालात, फैज़याब हैं शश जिहाद, जिन्हों इंस और दीगर मखलूक़ात, कर्म की नहीं है इंतहा, जिसको मिले विलायत है उसकी अता, वो है शाह विलायत उलिया, रहबरे अहले सिद्क़ो सफ़ा, महरे महब्बत व वफ़ा, ज़माने सवाली हैं और मुअज्जज़न है कर्म का दरिया, शहरे इल्म का दरवाज़ा और जानशीन मुस्तफ़ा, सल्ले अला सल्ले अला। नाज़रीन, आज हम सब जानते हैं कि मौला अली की शहादत का दिन है और ये वही रात थी जब उन पर ज़रब लगाई गई और उन पर एक जुल्म की तलवार चलाई गई, और जब उन पर ज़रब लगाई जाती है तो उनके ज़बान से सिर्फ ये अल्फाज अदा होते हैं कि रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी ज़ात से सीख सकें और उनकी शहादत हमें क्या सिखाती है, उनकी ज़िंदगी हमें क्या सिखाती है, इस पर उलमाए कराम से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोफेसर हाफ़िज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, नातवा हैं जी साहिबज़ादा उस्मानुल हसनैन, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारी शेफ़ जो हैं नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। एक दफ़ा नाज़रीन शेफ़ से हम थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं कि इफ्तारी में क्या क्या बन रहा है, फिर हम इस मौजू पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नायाब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। नायाब, इफ्तार में क्या है ज़रा मुख्तसर बता दें। अफ्तार में आज हमारे पास है बटर चिकन बनाएंगे, मीठे में हम बना रहे हैं बनौफी पाए, और ड्रिंक में हमारे पास इमली मिंट ड्रिंक है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ मैं शॉर्ट करके। जो बटर चिकन हम बना रहे हैं उसके अंदर साब्रोसो का चिकन हम इस्तेमाल करेंगे, उसको हमने क्यूब कट में रख लिया हुआ है। दैन टोमेटोज़ की प्यूरी बना के हमने रख ली हुई 3 to 4 टोमेटोज़ लेने हैं। 1 कप चॉप्ड अनियन है। गार्लिक हमारे पास 2 टेबलस्पून चॉप्ड फॉर्म में है। पेपरिका यूज़ करेंगे 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर यूज़ करेंगे 1 to 2 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर यूज़ करेंगे 1 to 2 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करें, ब्लैक पेपर पाउडर 1 to 2 टेबलस्पून। और जो हम बनाएंगे बटर के अंदर बनाएंगे, बटर एंड ऑयल का कॉम्बिनेशन लेंगे, और इसके अंदर योगर्ट भी ऐड होगा एंड क्रीम भी। क्रीम हम ऑलपर्स की इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि ऑलपर पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है जो पूरे पाकिस्तान के टॉप फार्म में से दूध लेके आप तक पहुँचाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी, तो फिर इंशाल्लाह साथ साथ आपको मज़ीद बताते जाएंगे। चलिए नायाब, आप कंटिन्यू करें। हम नाज़रीन अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं और मौला अली की शहादत के हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अल्लामा साहब, मौला अली की शहादत का दिन है और 21वीं शब थी जब उन पर ज़रब लगाई गई थी। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि वाक़या आप अगर उसकी मंजर कशी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, आपकी जो मुबारक ज़िंदगी है वो अपने हर पहलू की मुनासबत से इंतहाई खुशबूदार, पुरकशिश, जज़्ज़ाब है, ईमान अफरोज़, बसीरत अमेज़, रूह परवर, दिल आवेज़ है। हमारे लिए यकीनन वहाँ पर बहुत सारे असबाक और दुरूस मुज़मिर हैं
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ہم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تربیت یافتہ، یہ نفوس قدسیہ، یہ پاک باز ہستیاں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اور آپ کا یقیناً طرز زندگی ایسا تھا کہ جس کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ وہ عین قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کا مصداق تھی کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یقیناً آپ کی تو پوری جو زندگی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری، آپ سے وفاداری، اللہ کے دین کی سر بلندی، اس کے لیے وہ ہمیں نظر آتی۔ اور یقیناً اسی ضمن میں آپ نے اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احزاب کے موقع پر، یعنی خندق کے جو ہماری جنگ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے موقع پر جب عمر ابن عبد ود کو آپ نے جہنم رسید کیا اور خود بھی زخمی ہوئے، تو اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا اے علی کیا تو اشق الاولین کو جانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں جانتا ہوں، جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل تھا۔ تو فرمایا یقیناً وہ پہلے لوگوں میں سب سے بدبخت انسان تھا۔ اور کیا تم جانتے ہو اشق الاخرین کون؟ آنے والوں میں جو ہم موجودہ قیامت تک آنے والے، ان میں سب سے بدبخت اور سب سے زیادہ شقی کون ہے؟ تو کہا اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم، اللہ اور اس کے رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا اشارہ کر کے نبوت کے دست مبارک سے، اے علی جو تیرے یہاں سر پہ زخم لگائے گا وہ دنیا کا سب سے بدترین انسان ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شہادت سیدنا علی المرتضیٰ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ زبان اطہر سے، زبان وحی سے، زبان نبوت سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، ہمارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پیش گوئی تھی، جو آپ کا یہ اعلان نبوت تھا، اس کے مطابق آپ اندازہ لگائیں کہ آپ جب خلیفہ راشد ہیں، امیر المومنین ہیں، اور اتنے میں سمجھتا ہوں طاقتور آپ حکمران ہیں، عین اس وقت آپ نماز فجر کی امامت کے لیے حسب سابق، حسب دستور، جو آپ کا ایک انداز تھا کہ آپ وقت کے امیر المومنین بھی ہیں اور کوفے کی جامع مسجد کے امام اور خطیب بھی ہیں، آپ نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ 19 رمضان کی رات تھی، فجر تھی، اور آپ اس میں تشریف لائے، اور آپ کے خلاف عبد الرحمن بن ملجم، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی کے مطابق ایک طبقہ پیدا ہوگا، بہت زیادہ قرآن پڑھنے والا، ظاہری طور پر دین پر بہت زیادہ عمل کرنے والا، اور ایسی نمازیں پڑھنے والا کہ جس کے سامنے عام مسلمان جو ہیں اپنی نمازوں کو حقیر اور معمولی سمجھیں گے۔ فرمایا وہ بڑی کثرت سے قرآن پڑھنے والے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ دل سے ان کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کا وہ آدمی تھا جو ایک خوارج کا طبقہ کھڑا ہوا تھا، جن کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جہنم کے بدترین کتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک وہ تھا کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت علی المرتضیٰ جیسی ہستیوں کو بھی نہ بخشا، ان پر انہوں نے کفر کے فتوے لگائے اور ان کے خون سے ہاتھ کو رنگنا، یہ کہا کہ اس سے اللہ کی مخلوق جو ہے ان کو نجات مل جائے گی، نعوذ باللہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کے لیے اس نے حملہ آور ہوا، اور دو اس کے اور ساتھی تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اس کی اس اٹیک سے، اس حملے سے زخمی ہوئے عین فجر کی نماز کے دوران، یا نماز سے تھوڑا سا پہلے، مسجد 2 روایات ہیں، تو برکات زخمی ہوئے، اور انہی زخموں کی وجہ سے بالآخر آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آج جو 21 رمضان ہے، یہ دن تھا ماہ رمضان کی، یہ دن تھا، یہی تاریخ تھی جب آپ رتبے شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ حیدر مرتضیٰ شہید ہو چکے ہیں، ان کو تم زندگی بھر شہادت کے سوا، شہید کے سوا مردہ نہیں کہہ سکتے، یہ ان کی بے ادبی ہوگی، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے۔ حافظ صاحب یہ کہے گا کہ مولا علی کی جو تربیت تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخصیت کے زیر سایہ ہوئی، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ علم و شجاعت کا پیکر نہ بنتے؟ وہ جو تربیت کا سلسلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے اٹیچمنٹ کا ایک معاملہ تھا، ذرا اس کے حوالے سے بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار اسد اللہ الغالب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے جہاں تک ان کی پیدائش سے لے کر تربیت اور تربیت کے بعد نبوت کے زیر سایہ جو انہوں نے زندگی گزاری ہے،
اس کو ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ان کی زندگی میں ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے 2 صفات کا ذکر کیا ہے، ایک صفت ان کی شجاعت کا ذکر آپ فرما رہی ہیں۔ ابھی حضرت نے ذکر کیا کہ غزوہ خندق میں عمر بن عبد ود جو زمانے کا بڑا نامور پہلوان تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آتا، کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت اتنی بڑی عمر کے نہیں ہیں، نوجوان ہیں، وہ اس کے مقابلے میں آتے ہیں اور پھر اپنی تلوار سے اسے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، پہلے اس کی ٹانگ کاٹتے ہیں، پھر اس کے بعد اس آدمی کو جہنم واصل کرتے ہیں۔ اسی طرح غزوہ بدر میں آپ دیکھ لیں کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات کو سب سے پہلے مبارزت کے لیے، مقابلے کے لیے روانہ فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم مبارک سے وہ حضرات میدان میں آئے۔ ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد عبیدہ بن الحارث ہیں، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو آدمی آتا ہے، آپ اسے قتل کرتے ہیں، جہنم واصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عبیدہ بن حارث کا جس کے ساتھ مقابلہ تھا، حضرت عبیدہ زخمی ہو جاتے ہیں، تو اس کا بھی کام تمام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح غزوہ احد میں بھی ان کے کارہائے نمایاں ہیں۔ پھر خیبر تو مشہور ہے ان کی زندگی کے حوالے سے کہ خیبر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تو ایک بڑا عرصہ وہاں لگتا ہے، تقریباً 1.5 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا ہے۔ وہاں تقریباً 10 سے 12 قلعے تھے جنہیں ایک ایک کر کے فتح کیا گیا، اور ہر قلعے کی فتح میں الگ الگ شخصیات کا رول تھا۔ واقعے کی منظر کشی ذرا ڈیٹیل سے ہم کر لیں گے، لیکن ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس پر آتے ہیں ناظرین۔ ابھی ہم بریک پہ جائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے، لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا آپ کے لیے ایک نعت کمپٹیشن لے کر آ رہا ہے، اور اس حوالے سے آپ کی جو ویڈیوز ہیں، نعت ویڈیوز، آپ نے وہ ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کرنی ہے، اور پھر آپ کو انشاءاللہ ہم آڈیشن کے لیے بلائیں گے۔ اس طرح آپ اس مقابلے میں کمپٹیشن کا حصہ بن سکتے ہیں، اور جو جیتنے والے تمام لوگ ہوں گے انہیں نیلسن پینٹس کی جانب سے بہت سے قیمتی انعام بھی دیے جائیں گے۔ ناظرین، موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، یہ کہے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جو فیصلے ہوا کرتے تھے، وہ معاشی اعتبار سے ہوں، فوجی اعتبار سے ہوں، ہر اعتبار سے انہیں قضائے علی کہا جاتا تھا، اس کی کیا وجہ تھی، اور وہ کون سے بنیادی اسباب تھے، ان کی خصوصیات تھیں کہ جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ بھی اسلام قبول کرنے کے لیے متاثر ہو جاتے تھے، کنونس ہو جاتے تھے؟ بلا شبہ آپ نے جو قضاء کا علم ہے یہ بھی اس ہستی سے سیکھا ہے جن کا نام نامی رسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے زبان وحی سے فرمایا تھا اقضاءہم علی، فیصلے کرنے کی سب سے بہتر جو صلاحیت ہے اللہ نے میری تربیت سے حیدر مرزا کو عطا کی، اور آپ نے اسی لیے آپ کو یمن میں اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا، تو قاضی بنا کر بھیجا، اور آپ نے ان کو جس انداز سے تربیت فرمائی، تعلیم دی، تو اس کے بعد یقیناً آپ کا ہر جو فیصلہ تھا وہ ایسا نمایاں تھا کہ آج بھی دنیا اس سے استفادہ کرتی ہے، چونکہ علمی طور پر آپ بڑے مضبوط تھے۔ آپ کے بارے میں نے جب مدینہ یونیورسٹی میں خود زیر تعلیم تھا تو ہم نے وہاں پہ قضاء پڑھی، میرا تخصص میں تھا، تو اس میں ہم نے پڑھا کہ ایک موقع پہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی آنکھوں سے رات کے وقت ایک منظر دیکھا۔ آپ نے کچھ آواز سنی، آپ گشت پہ تھے، اکیلے تنہائی جا رہے تھے، تو آپ نے ایک حویلی سے اس کی چاردیواری کی اندرون سے آپ نے آواز سنی کہ کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کچھ آوازیں بلند ہیں، تو انہیں تھوڑا سا بلند ہو کر نہ کسی پتھر کے اوپر چڑھ کر جھانک کر دیکھا، رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر، تو کچھ نوجوان تھے کہ جو اس کو شراب نوشی کر رہے تھے۔ اچھا، تو آپ نے چونکہ وقت کے حکمران بھی ہیں، قاضی القضات بھی ہیں، سارا کچھ ہیں، لیکن آپ نے ان کو فوراً گرفتار کرنے کی بجائے، چونکہ آپ تنہا تھے، اکیلے تھے، اور آپ نے حضرت علی المرزا کرم اللہ وجہہ صبح آپ نے مشاورت کی کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا البینۃ او حد فی ظہرک یا امیر المومنین، امیر المومنین یا تو آپ گواہ لے کر آئے، آپ اپنے ساتھ گواہی پیش کریں، یا پھر خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ نے بات کی نا، آپ چونکہ الگ ایک تنہا ہیں، بے شک آپ امیر المومنین ہیں، تو آپ کو خود جو ہے وہ حد کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اللہ، یعنی آپ نے کیا مشورہ دیا ہے، قیامت تک کے لیے ہمیں ایک اللہ کے وسلم کی تربیت کے نتیجے میں حیدر مرزا اور امیر المومنین نے فوراً کی بات کو تسلیم کیا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تو آج ہماری حالت کیا ہے
کہ ہم کہاں عمر فاروق کی ہستی، حالانکہ ان کے بارے میں علی مرزا کا عقیدہ اور ایمان یقیناً یہ تھا کہ وہ آپ سچ بولنے والے رسول اللہ کے صحابی ہیں اور عظیم الشان صحابہ میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فرمایا جو قانون ہے، جو قضا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس کا نصاب پورا کرنا ہے شہادت کا، گواہی کا، اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو خاموش ہو جائیں۔ تو یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے بھی کتنا بڑا نمونہ ہے کہ اور آج ہم سوشل میڈیا پہ چھوٹی سی کسی شک و شبہ کی بنیاد پر کسی کی عزت کو اچھالتے ہیں تو اس کی اسلام میں ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح جو آپ نے کہا کہ لوگ متاثر ہوتے تھے، آپ کا اپنا ایک معاملہ ہے کہ آپ کے خلاف آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس آپ نے دیکھ لی اور آپ نے اس کا جو معاملہ تھا، مقدمہ تھا، وہ عدالت میں آپ لے گئے۔ وقت کے امیر المومنین ہے، اسے چھینا نہیں ہے، دھونس داری نہیں فرمائی۔ ہاں جی، کر سکتے تھے آپ، چھین سکتے تھے اس سے کہ میرا حق ہے، آپ سچے تھے، لیکن آپ جو قانون کے تقاضے تھے، جو آئین کے تقاضے تھے، جو دستور کے تقاضے تھے، جو ریاستی زندگی کے تقاضے تھے، آپ نے ان کو پورا کرتے ہوئے آپ عدالت میں گئے اور آپ نے جا کر مقدمہ پیش کیا کہ میری زرہ فلاں یہودی کے پاس اسے طلب کیا گیا، آپ سے گواہی مانگی گئی، آپ نے گواہ بھی پیش کر دیے، جناب سیدنا امام حسن آپ کے صاحبزادے، آپ کے فرزند اور آپ کے غلام دونوں کو پیش کیا۔ قاضی شریح نے کہا کہ یہ دونوں گواہ بہت سچے ہیں، لیکن اسلامی عدالت اور قضاء کے نقطہ نظر سے یہ ان کی شہادتیں قبول نہیں ہو سکتی، یہ آپ کے صاحبزادے اور بیٹے ہیں، باپ کے حق میں ان کی گواہی قبول نہیں ہے، یہ غلام ہیں، آقا کے حق میں ان کی گواہی قبول نہیں ہے، تو دونوں گواہیاں میں آپ کی نہیں مانتا، اور وہ فیصلہ اٹھا کر اس یہودی کے حق میں دے دیا۔ اب وہ جو یہودی تھا نا، وہ بڑا حیران تھا، اس کا سارا خاندان آیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگلی بات بڑی سننے والی ایمان افروز ہے، جب عدالت برخاست ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، تو آپ نے اسی عدالت میں فرمایا کہ اب فیصلہ ہو گیا ہے، عدالت برخاست ہوگی، اے قاضی شریح اب میں بحیثیت امیر المومنین، تب میں ایک فریق تھا، میری پوزیشن اور تھی، اب میں وقت کا حکمران ہوں، وقت کا امیر المومنین ہوں، تو میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، تو نے دوران ہیئرنگ اور تفتیش دوران سماعت تو غلطی کر رہا تھا، آئندہ وہ غلطی نہ کرنا۔ اس نے عرض کیا جی وہ کیا؟ اب جو یہودی کھڑے تھے انہوں نے بھی کان کھڑے کیے کہ کیا؟ فرمایا کہ جب تو سماعت کے دوران اس یہودی کو مخاطب کرتا تھا تو اس کا ذاتی نام لے کر مخاطب کرتا تھا، اور جب مجھے مخاطب کرتا تھا تو بار بار ابو الحسن کہہ کر یا ابو الحسن، مجھے کنیت کے ساتھ، اور کنیت سے مخاطب کرنا ذاتی نام کی بجائے یہ اکرام دینا ہوتا ہے، یہ پروٹوکول دینا ہوتا ہے، تو مجھے پروٹوکول دے رہا تھا، اسے تو ذاتی نام سے بلا رہا تھا، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ آئندہ یا اس کی بھی تو کنیت سے نام پکارتے یا مجھے ذاتی نام سے پکارتے، علی کہہ کے پکارتے۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا تو یہودیوں کی آنکھیں کھل گئیں، انہوں نے وہیں پہ کھڑے کھڑے پورے قبیلے نے کلمہ توحید پڑھا، کلمہ اسلام، نبی پاک کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ تو یقیناً آپ کے جو طرز عمل تھا وہ ایسا ہی تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت ایسی فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا علی تو ایسا علی ہے کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ علی معیار ایمان ہے، علی سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا۔ نبی پاک نے کسوٹی بیان فرمائی، ہم کہہ سکتے ہیں ان کا کردار ہی ایسا تھا کہ وہ جو لوگ تھے وہ متاثر ہو جاتے، وہ شخصیت ایسی تھی۔ شاہ حافظ صاحب، ان کی علم و شجاعت کے حوالے سے، بہادری کے حوالے سے بہت ساری داستانیں مشہور ہیں، زبان سے دیام رہتے ہیں، بالخصوص میں ابھی آپ فتح خیبر کا ذکر کر رہے تھے، وہ اس واقعے کے بات کو پورا کر لیتے ہیں، اسی واقعے کا ذکر۔ تو بنیادی طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پر چونکہ کوئی 1.5 ماہ لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں تمام ان 10-12 قلعوں کو فتح کرتے ہوئے، مختلف صحابہ کرام نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، جن میں حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن جو آخری قلعہ جو سب سے بڑا تھا اس کو قلعہ قموس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تاریخ میں، آج بھی وہ قلعہ موجود ہے۔ جب اس کو فتح کرنے کا وقت آیا تو یہودیوں نے، چونکہ اس میں وہ ایک سب سے بڑا بھی تھا، مرحب جو تھا ان کا جو سردار تھا وہ وہاں اس کی پہرےداری کر رہا تھا، تو مختلف کئی دنوں سے اس کو فتح کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو آخر ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو یہ حوالے کروں گا کہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے پیغمبر بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ۔ تو خیر وقت آیا تو سب حضرات کی یہ خواہش تھی کہ میرا نام پکارا جائے، ہر ایک آگے ہو رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر سوال فرمایا، این علی،
کہ علی المرتضیٰ کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ ان کی تو آنکھ خراب ہے، آشوب چشم کا ان کے ساتھ مسئلہ ہے، وہ تو اس وقت میدان میں موجود نہیں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں لایا جائے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہاں وہ فتح حاصل ہوئی کہ جو آج تک تاریخ میں فتح خیبر کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اور وہ سب سے عظیم الشان جو قلعہ آخری تھا اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی فتح میں اپنا کردار ادا کیا۔ پھر اسی موقع پر آپ یہ دیکھیں اس کے علاوہ بھی زندگی میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات میں جگہ جگہ ہر جنگ میں ان کا اپنا ایک بڑا نمایاں کردار ہے، اور فتح مکہ میں ان کا اپنا کردار ہے۔ صلح حدیبیہ میں معاہدہ لکھوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، اور جب معاہدہ لکھا گیا تو اس موقع پر ایک وقت ایسا آیا کہ معاہدے لکھنے کے بعد مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم اس معاہدے پر دستخط نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں آپ نے جو فریقین کا ذکر کیا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا ہے تو فرمایا کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین قریش کے درمیان۔ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کا جو لفظ لکھا ہے یہ آپ ہٹا دیں، مٹا دیں۔ اگر ہم رسول اللہ مانتے ہوتے تو پھر آپ کو یہاں روکتے کیوں؟ اس لیے آپ ایسے کریں کہ یہاں لکھے محمد بن عبداللہ، یہ ہمارے ان کے ساتھ معاہدہ ہے، محمد الرسول اللہ کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت، تو آپ نے فرمایا کہ اے علی یہ درست کہہ رہے ہیں، تم یہ مٹا دو۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ لا امحوہ ابداً، میں تو اسے کبھی نہیں مٹا سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے نشاندہی کرو کہ یہ کہاں لکھا ہے، میں اپنے ہاتھ سے خود اسے اس جگہ سے مٹا دیتا ہوں۔ اسی طرح جہاں تک ان کے علم و شجاعت کا تعلق ہے وہ تو ظاہر و باہر ہے، ساری زندگی ان کی جنگوں میں گزری، اور یہاں تک کہ آخری وقت تک وہ اسی طرح بہادر تھے، اسی طرح مرد میدان تھے، میدانوں میں نکلا کرتے تھے، جنگی ان کے ساتھ فتوحات کا تعلق تھا، اور بعد میں خلفائے ثلاثہ کے دور میں بھی بہت بڑے بڑے جو مارکے تھے ان میں ان کے مشورے کے ساتھ وہ کیے جاتے تھے، اور اس میں انہیں شریک کار کیا جاتا تھا۔ ناظرین چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مولا علی کی صفات، ان کی خصوصیات، ان کے کردار بارے ہم بات کریں۔ علامہ صاحب یہ کہیے گا کہ مولا علی جب خلیفہ وقت ہیں اس کے باوجود اس قدر سادہ زندگی انہوں نے گزاری، آج کے جو حکمران ہیں وہ ان کی زندگی سے سیکھتے ہوئے کیا اسباق حاصل کر سکتے ہیں؟ بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے مسلمان حکمرانوں کی جو صفات بیان کی ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ وہ ایسے حکمران ہوتے ہیں خود بھی نمازی، پرہیزگار، متقی، غیرت والے، عفت والے، عصمت والے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کی ہمدردی کے لیے، خیر خواہی کے لیے، ساس مندی کے لیے، اور ان کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نظام زکوٰۃ ہے اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ نیکی کو فروغ دیتے ہیں، جو اچھائی کے کام ہیں، بلائی کے کام ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو اپنے معاشرے میں پھیلاتے ہیں۔ اور تیسرا جو برائیاں ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانے والے جو معاملات ہیں ان کی وہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور ان کا سد باب کرتے ہیں، ان کو روکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے حیدر مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جب دور حکومت ہے، طرز حکمرانی تھا، وہ ایسا ہی تھا، وہ ان سارے اوصاف سے متصف تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی اس کا رزلٹ تھا کہ آپ صاحب حیثیت تھے، بہت بڑی جائیداد کے آپ مالک بھی تھے۔ ایسے نہیں تھا کہ آپ کے پاس کوئی چیزیں نہیں تھی، کوئی وسائل نہیں تھے، آپ کے پاس رزق نہیں تھا، آپ کے پاس ثروت نہیں تھی، دولت، ایسا نہیں تھا۔ آپ ہاشمی سرداروں کی اولاد تھے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اسی طرح تھا، لیکن آپ نے وہ سارا کچھ جیسے وقف کیا ہوتا ہے، سب قربان کیا ہوتا ہے، یہ صورتحال تھی۔ وہ جو آپ نے تواضع اور عاجزی اختیار کی ہوئی تھی، جو سادہ زندگی آپ نے اختیار کی ہوئی تھی، وہ اس لیے تھی، اللہ اکبر، کیوں نہیں ہر وقت اللہ کی جو آخرت ہے نا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، باوجود اس کے کہ وہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، باوجود اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی ہونے کی دنیا کے اندر ہی بشارت فرما دی، باوجود اس کے کہ آپ نے فرمایا انی و ایاک
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جن کی اہلیہ محترمہ نبی کی صاحبزادی خواتین جنت کی سردار ہیں، ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میں اور آپ، نبی پاک فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں اور اے فاطمہ تو وہ حاضر راقد، اور جو آپ کے پاس لیٹے ہوئے حیدر مرتضیٰ اور یہ آپ کے بیٹے حسن و حسین، ہم سب ایک محل میں جنت میں رہیں گے، ہمارا ایک ہی محل ہوگا۔ تو یہ ساری بشارتوں کے باوجود ان کی پوزیشن یہ تھی کہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ زرار بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب آدھی رات چھا جاتی تھی، دخل فی محرابہ قابضا علی لحیتہ یبکی بقاء الحزین ویتململ تململ السریم ویقول یا دنیا قد طلقتک ثلاثا لا رجعت فیکی من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق۔ آپ تہجد کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اور آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے اس طرح مضطرب ہو کر اللہ اکبر، جیسے کسی کو انتہائی غم آتا ہے یا کسی موذی چیزیں ڈس لیا ہوتا ہے، تکلیف ہو رہی تھی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ اللہ کی خشیت سے مضطرب ہوتے تھے، اور یہ کہتے ہیں دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، تیرے ساتھ نہ میری صلح ہو سکتی نہ رجوع۔ یہ ان کی سادگی تھی، دنیا سے ایسی بے رغبتی، زہد علی دنیا تھا، اور فرماتے کہ اصل میں آخرت کا سفر بڑا طویل سفر ہے، اور یہ اجنبی سفر ہے، اور میرے پاس زاد راہ بہت کم ہے۔ یہ حیدر مرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کی پوری زندگی اللہ کی غلامی میں، تقوی میں، عبادت میں گزری ہو، اسلام کی خدمت میں گزری ہو، اسلام کی جانثاری میں، رسول اللہ کی فداری میں گزری ہو، تو یقیناً حیدر مرتضیٰ ان کا طرز عمل حکمرانوں کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے، روشنی کا مینار ہے، وہاں سے روشنی انہیں حاصل کرنی چاہیے۔ علامہ صاحب بریک پہ جانا ہے ہمیں، حافظ صاحب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں، سٹارٹ کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں کچن میں نایاب کے ساتھ موجود ہوں، اور نایاب نے جو ہے میرے خیال سے کہ آلموسٹ تیاریاں جو مکمل ہو چکی ہیں، خوشبو بہت ہی ذائقے دار اور مزیدار سی آ رہی ہے۔ تو نایاب کہاں تک پہنچے ہیں آپ؟ ہم اس وقت بٹر چکن پریپیئر کر رہے ہیں، جو کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، بٹ آلموسٹ اس کی گریوی جو تھی اس کا میں آپ کو تھوڑا میتھڈ بتا دیتی ہوں کہ ہم نے بٹر کے اندر انین کو سوتے کیا ہے، سوتے کرنے کے بعد دین گارلک ایڈ کیا تھا، اس کو سوتے کر کے ٹومیٹو پیوری میں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی، اس کو سوتے کرنے کے بعد دین میں نے اس کو بلینڈ کر لی کیونکہ اس کے ذرے نہیں آنے چاہیے تھے، پلین اس کی پیوری ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں نے سیزننگ جو تھی وہ ساری اس کے اندر ایڈ کی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے، پھر چکن ایڈ کر کے اس کو ابھی ہم پکا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا ہم یوگرٹ ایڈ کریں گے، اور اینڈ پہ ہم اسے کریم لگائیں گے، اور بٹر کا اس کو ہم ایک بڑا مزے کا فلیور دیں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو کہ یہ بن رہا ہے، میں آپ کو بنوفی پائے بھی بتاتی جاؤں کہ ہم نے وہ کس طرح تیار کیا ہوا ہے۔ بنوفی پائے میں ہم نے بسکٹس کی لیئر لی تھی، بسکٹس کو کرش کر کے میلٹڈ بٹر کے ساتھ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے، اینڈ دین ایسی کوئی آپ لے لیں ڈش جس کے اندر آپ اس کو لے ڈاؤن کر لیں۔ پھر اس کے بعد بناناز آپ نے کٹ کر کے اس کے اوپر لگانے ہیں، بناناز کٹ کر کے لگائے، اور ہم نے کیرمل ساس بنائی تھی۔ کیرمل ساس بہت ہی ایزی بنتی ہے، آپ نے جسٹ چینی کو میلٹ ڈاؤن کرنا ہے، میلٹ ڈاؤن کر کے ساتھ ہی اس کے آپ نے بٹر اینڈ پہ ڈالا، بس دھیان رہے کہ آپ نے اس کو ساتھ ساتھ وسک کرنا ہے کہ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لگ جاتی ہے اور وہ تھکن ہو جاتی ہے۔ بٹر ایڈ کر کے دین اس کے ساتھ ہم نے کریم ایڈ کرنی ہے، تو آپ کے پاس یہ اسموتھ سی ایک کیرمل ساس آ جائے گی۔ پھر کچھ کیرمل ساس میں نے وپنگ کریم میں ایڈ کی ہے، کنڈینس ملک ایڈ کیا ہے، اور اس کو میں وپ کر رہی ہوں۔ لیئرنگس میں نے کر دی ہوئی ہیں، اب یہ آلموسٹ وپڈ ہوگی، اب میں اس کو اس کے اوپر لیئرنگ کروں گی۔ چلیں آپ اس کی لیئرنگ کریں، میں ناظرین کو ذرا وائلڈ وینچر واٹر پارک کی طرف سے جو آج کا سوال ہے وہ بھی ان سے پوچھ لوں۔ جی ناظرین، آج آپ کے لیے سوال یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کی مشہور تلوار کا نام کیا تھا؟ وائلڈ وینچر واٹر پارک کراچی کی طرف سے یہ مقابلہ ہو رہا ہے، اور آپ نے روزانہ اس سوال کا صحیح جواب دینا ہوتا ہے۔ جو صحیح جواب دینے والے لوگ ہیں ان کو وائلڈ وینچر واٹر پارک کی جانب سے فری ممبرشپس دی جائیں گی۔ تو نایاب یہ بتا دیں کہ ہم آئل کا استعمال جو کرتے ہیں اپنے کچن میں وہ کون سا آئل ہوتا ہے؟ آئل ہم ڈالڈا کا استعمال کرتے ہیں، اور اس رمضان بہت ہی شاندار بچت کے ساتھ ڈالڈا لے کر آیا آپ کے پاس آئل، اور ابھی بھی ہم نے آئل اس کے اندر ایڈ کیا ہے، بٹر کے ساتھ ساتھ آئل کا بھی ہم ایڈ کرتے ہیں، مکسر کبھی بھی ہم ڈائریکٹلی اس میں نہیں جاتے، بالکل بیلنس کرنا، ورنہ بٹر جو ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے، بالکل اس کے ساتھ ہم اس کو بیلنس رکھتے ہیں۔ تو اب یہ آپ کے سامنے میں نے اس کی بھی لیئرنگ کر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ چلڈ ہوگا۔ اب تھوڑی سی جو کیرمل ساس ہے وہ میں پائپنگ بیگ میں ڈال کے اس کی ڈرزلنگ کروں گی، اور اسے چل کریں، اور دین آپ اس کو کھائیں گے ٹھنڈا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈالڈا سے پہلے ہمارا کیا کام ہوتا ہے کچن میں؟ ڈالڈا سے پہلے ہم سب سے پہلے جو کچن میں رکھتے ہیں اپنی ہائیجین کا خیال،
اور ہائیجین کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں اپنے ہاتھ واش کرنے ہوتے ہیں اور ڈیٹول کا استعمال ہم کرتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کر کے ہم اپنے گلوز وغیرہ پہن کے دین ہم کام کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بس اب یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے. اس کو پھر ہم فریز کرنے کے لیے رکھیں گے؟ یس، اس کو ہم فریز کرنے کے لیے رکھیں گے اور چل ہوگا تو ہم اس کو کھائیں گے. لیکن آپ سبروسو کا چکن یوز کیا آج بھی ہم نے؟ جی، آج بھی ہم نے سبروسو کا ہی چکن یوز کیا ہے کیونکہ بہت ہی سیف اینڈ ہیلدی ہے. اور اس کا جو چکن ہے آپ کو را فارم میں بھی ملتا ہے. ہم نے اس کی کٹنگ کر کے اس کو بنا رہے ہیں، اس کے اندر بٹر چکن میں استعمال کر رہے ہیں. کتنا ٹائم لگے گا ابھی مزید تیاری میں؟ کتنی دیر ہوگی ہے اس کو پکتے ہوئے، یہ بھی ذرا پلیز بتا دیں. یہ 10 سے 15 منٹ سے پک رہا ہے، بٹ ابھی بھی ہے کیونکہ گریوی جو ہے پانی چکن بھی اپنا چھوڑتا ہے، تو ذرا اس کو ہم نے تھوڑا سا تھکن کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یوگرٹ ایڈ ہوگا اور اینڈ پہ ہم کریم لگائیں گے. کریم ہمیشہ جب بھی ہم کسی چیز میں گریویز میں ایڈ کرتے ہیں ہمیشہ اینڈ پہ کرتے ہیں. وہ انسٹنٹ تھوڑا سا تھکن اور ذرا مزے کا فلیور اس کو دے دیتا ہے، کریمی ٹیکسچر دے دیتا ہے. نارملی ہم ویٹ کرتے ہیں کہ آئل اوپر آتے ہیں سالن میں، وہ اس کی نشانی ہے کہ کھانا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، پک چکا ہے نا. لیکن اس میں بھی ہم ایسے کیونکہ ابھی اس میں آئل اور بٹر بالکل کم ہے. ابھی ہلکا ہلکا جیسے جیسے پکتا جائے گا ویسے ویسے ہی اوپر آتا جائے گا. اور سیزننگ اگر ایک دفعہ میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، اگر نہیں کسی کو ہے تو ہم نے اس کے اندر سالٹ ایڈ کیا تھا. سالٹ، پیپریکا ہم نے ایڈ کیا 1 ٹی اسپون، کیومن کورینڈر 1 to 2 ٹیبل اسپون، بلیک پیپر پاؤڈر 1/2 ٹیبل اسپون، چلی پاؤڈر 1 to 2 ٹیبل اسپون. اور پھر اس کے بعد اینڈ پہ ہم گرم مسالہ لگائیں گے. ابھی نہیں، اور ابھی بس بن رہا ہے. اور گارنش کے لیے آپ کوئی بھی وہ تو جب ہم گارنش کریں گے لاسٹ میں دکھائیں گے بھی اور آپ کو بتائیں گے بھی. ناظرین ابھی ہماری ڈرنک بھی ریڈی ہے، اور ڈرنک کے نام سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سنسب پاکستان کی جو ہے ریفریشنگ پاؤڈر ڈرنک ہے، جسے بچے بہت پسند کرتے ہیں. 2 فلیورز میں اویلیبل ہوتی ہے، ایک اورنج اور ایک لیمن. دونوں ہی سٹرس فروٹس ہیں اور اس کا استعمال جو ہے وہ آپ کو مزید ریفریشنگ بنا سکتا ہے. ہلال فوڈس کی جانب سے یہ متعارف کرائی گئی ہے ناظرین، تو اس کا آپ استعمال کریں. بچے بھی خوش ہیں اور بچوں کو بڑی پسند آتی ہے. تو اس طرح آپ کی جو افطار ٹیبل ہے اس سے مختلف ورائٹیز ہو سکتی ہیں. ایک بریک پہ جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. حافظ صاحب، آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز جو تھیں وہ پیدائشی تھیں اور انہوں نے اس طرح سے لیڈ کیا ہے امت کو، وہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. آج کل کے دور میں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ پورے کورسز کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے لیڈرشپ ورک شاپس ہوتی ہے، پھر جا کے وہ کوالٹیز آتی ہیں. تو ان کی زندگی سے سیکھتے ہوئے نوجوان جو ہیں وہ کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ہر پہلو ہی ایک عجیب قسم کی اس کے اندر ایک رونق ہے، کشش ہے اور ایک جاذبیت ہے. ان کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی فقہا گزرے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو اسباق لیے وہ، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو اسباق لیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں جو اسوہ حسنہ ملتا ہے، یہ سارا بڑا زبردست قسم کا ہے. فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار اور مشرکین کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرتدین کے ساتھ مقابلہ کیسے کرنا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے باغی اور خوارج کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. یہ یعنی مسلمانوں کے آپس میں اگر اختلافات پیدا ہو جائیں تو ان کا حل کیسے نکالنا ہے. یہ رہنمائی باقی تینوں خلفاء کی زندگی میں چونکہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے تو وہاں سے اس طرح کی گائیڈ لائن بھی نہیں ملتی. یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جنہوں نے ان سارے معاملات میں وہ بیلنس رکھا، وہ اعتدال فراہم کیا کہ جو آج تک رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے رہنما ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے عظیم محدث، بڑے عظیم فقیہ اور مجتہد گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور نہ ہوتا تو ہمیں اس بارے میں ہمارے پاس کوئی اسوہ ہی نہ ہوتا کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کا حل کیسے نکالنا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قیادت کی جس زمانے کے اندر، وہ مشکل دور تھا، اور اس مشکل دور میں بھی انہوں نے جس معیار کو اور جس سٹینڈرڈ کو رکھا ہے، ان کے بعد کوئی آدمی اس معیار کو اور اس سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر سکتا. اس وقت بھی انہوں نے سادگی کو برقرار رکھا،
اس وقت بھی انہوں نے خلفائے ثلاثہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کیا، اس وقت بھی انہوں نے بیت المال میں جو دیانت اور امانت تھی اس کا احترام ملحوظ رکھا، اس وقت بھی انہوں نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے قضات سے جو قاضی تھے ان سے کہا کہ دیکھو تم فیصلے اسی طرح کیا کرو جیسے تم خلفائے ثلاثہ کے دور میں کرتے تھے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی اختلاف پیدا ہو، اس لیے کہ میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح وہ حضرات دنیا سے چلے گئے ہیں امانت و دیانت کے ساتھ اور امت کو جمع کر کے ایک اکٹھے ایک فورم پر، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی امت سے جب دنیا سے جاؤں تو اسی طرح انہی کی طرح دنیا سے رخصت ہوں۔ اسی طرح ان کی زندگی میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ ان کا جو قیادت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو فیصلے ہیں انہوں نے بعض ایسے مشکل وقتوں میں وہ فیصلے کیے جب مسلمانوں کے آپس میں اختلافات ہوئے، جنگوں تک نوبت پہنچی تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ جن سے ہم لڑ رہے ہیں یہ مشرک ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ مشرک نہیں ہے، یہ تو خود شرک سے بھاگے تھے، ہم فروا من الشرک۔ پھر کسی نے پوچھا اچھا ہم جن سے لڑ رہے ہیں یہ منافق ہیں؟ انہوں نے کہا یہ منافق نہیں ہے، المنافقون لا یذکرون اللہ، منافقین تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ سارے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ پھر کہا اچھا یہ کیا تھے؟ فرمایا یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم اخواننا، یہ ہمارے بھائی ہیں، بغوا علینا، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے مرحلے کے اندر بھی انہوں نے اپنے ان ساتھیوں کا جن کے ساتھ ان کی لڑائی بھی تھی ان کے بارے میں کوئی کمزور جملہ، کوئی ایسی بات جو ان کے عزت، ان کے احترام، ان کی دل آزاری پر مبنی ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زبان سے ایسا کوئی جملہ پوری تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ انہیں اپنے جذبات پر، اپنے اوپر وہ کنٹرول تھا اور فیصلے جس خود اعتمادی کے ساتھ انہوں نے کیے ہیں وہ آج تک امت کے لیے رہنما ہے اور وہ اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ علامہ صاحب یہ کہے گا کہ حضرت علی کا جب دور خلافت تھا اس وقت ابھی حافظ صاحب یہ ذکر کرتے بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا تھا، اندرونی اختلافات کا بہت سامنا تھا، تو اس ٹائم پہ ان کی کیا حکمت عملی تھی؟ کس حکمت عملی کے تحت انہوں نے یکجا بھی رکھا قوم کو اور اس فتنے سے بھی نبرد آزما ہوتے رہے؟ بلا شبہ چونکہ اتحاد امت یہ اسلامی حکومت کا جو ذمہ دار ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، وقت کے خلیفہ ہوتے ہیں، یہ ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ اپنی قوم کو مجتمع رکھیں، ان کے اتحاد کو برقرار رکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، کہ باہمی اپنی جو صفیں ان کو منظم اور متحد رکھو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ تو اس لیے سیدنا علی مرتضیٰ سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے تربیت پائی ہے کہ آپ بچپن سے آپ ان کے ساتھ رہے، نبی پاک کا طرز حکومت بھی دیکھا اور آپ نے جس طرح اجتماعیت کو برقرار رکھا کہ اوس ہیں، خزرج ہیں، مہاجر ہیں، انصار ہیں، مختلف قبائل کے لوگ تھے، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تھے، کوئی حبشی ہے اور کوئی فارسی ہے، کوئی رومی ہے اور کوئی قریشی ہے، کوئی یمنی ہے، تو آپ نے سب کو مجتمع رکھا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ نے خود دیکھا ہوا تھا، وہاں سے آپ گزرے ہوئے تھے، وہ تربیت پائی ہوئی تھی، چنانچہ آپ نے بھی اپنا جو دور حکومت ہے اس میں امت کے اتحاد پر بڑا زور دیا اور اس کی خاطر ہی آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کی جنگ ہوئی ہے، جنگ صفین، تو اس میں انہوں نے جیسے ہی قرآن پاک کو بلند کیا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں، لڑائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جنگ کو روکنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ایک لمحہ بھی اس کی تاخیر نہیں کیا، آپ نے فوراً ان کی اس مطالبے کو قبول فرمایا اور آپ کے اس مطالبے کو قبول کرنے کی وجہ سے ہی یہ جو خوارج کا ایک طبقہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ کرنے کا جو ہے نا اب حق صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، تو اس کو سلوگن بنا لیا، اس کو نعرہ بنا لیا اور الگ گروہ ہو گیا تو علی مرتضیٰ کی اپنی فوج میں سے، اور یہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے، یعنی جنگ میں بڑے دلیر لوگ تھے اور ایک ایسا مؤثر ترین آپ کا طبقہ تھا کہ جس سے آپ کو یعنی وہ آپ سے الگ ہو گئے اور آپ کو یہ برداشت کرنا پڑا، لیکن آپ نے ان کے جو غلط نقطہ نظر تھا نا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں نا، یہ سلوگن پیش کر رہے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مقصد ہے ان کا وہ غلط ہے، میں انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا رات ان کی، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ انسان کی بات فکر جو ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسا جو مقرر ہوتے ہیں، ایسے جو مبلغ ہوتے ہیں، ایسے جو خطیب ہوتے ہیں، ان کی جو گفتگو ہوتی ہے بعض اوقات وہ بھی بالکل ہی انسان کو نقصان دیتی ہے، قوم کو نقصان دیتی ہے۔ تو آپ نے ان سلوگن کو جس طرح جیسے آپ سبھی فرما رہے تھے کہ آپ نے ان کے بارے میں بھی جو انتہائی غلط فکر میں چلے گئے تھے، غلط سوچ میں مبتلا ہو گئے تھے، آپ نے ان کے بارے میں بھی جو طرز گفتگو تھا، جو آپ کا موقف تھا، وہ اتنا محتاط، اتنا حق پر مبنی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم اخواننا قد بغوا علینا، ہیں تو ہمارے کلمہ گو بھائی، ہم ان کو کافر نہیں کہتے، ہم ان کو منافق نہیں کہتے، ہم ان کو مشرک نہیں کہتے، ایسا کوئی فتویٰ نہیں لگاتے کہ جس کی بنا پہ کل ہمیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہو، پکڑ ہو جائے، بالکل ایسے ہے۔ یہ کتنی احتیاط کی بات ہے۔ ہم تو آج معمولی اختلاف ہو نا، ہاں تو ہم کافر سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ہمارا، بالکل کہ بالکل ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو مسل کی اختلاف ہو جائے، ایگزیکٹلی مسل کی چھوڑ کر اب تو ایک مسلک کے اندر بھی کوئی تنظیمی اختلاف ہو جائے یا کسی ایک نقطے پہ اختلاف ہو جائے تو ہم طوفان برپا کر دیتے ہیں، زمین و آسمان ایک کر دیتے ہیں، فکری انتشار برپا کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فکری انتشار سے امت کو کیسے بچایا؟ فرمایا کہ نہ ہم نے کفر کے فتوے نہیں لگانے، ہم نے شرک کے فتوے نہیں لگانے، ہم نے وہ راستہ اپنانا جو اللہ رسول نے ہمیں بتایا۔ آپ نے کتنا احتیاط، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی سے مخالفت بھی ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی تم نے عدل و انصاف کا معاملہ کرنا ہے، آداب پھر بھی آپ نے ملحوظ رکھنے، مخالف کے ساتھ بھی آپ کا طرز عمل جو ہوتا ہے نا وہ ادب والا ہونا چاہیے، وہ شائستگی والا ہونا چاہیے۔ ہم تو فوراً شائستگی چھوڑ دیتے ہیں، بے ادبی پہ اتر آتے ہیں اور طوفان بدتمیزی نے بڑے کا خیال کرتے ہیں چھوٹے کا۔ نبی پاک فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے بڑے کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ تو ہم میں سے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر نا جو جنگی قیدی تھے 70، آپ نے وہاں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے قریشیوں کے بڑے بزرگ جو وفات پا چکے تھے اور شرک کی حالت میں فوت ہوئے تھے جی، لیکن تھے وہ بڑے انصاف پسند، آپ نے ان کا نام لے کر فرمایا اگر وہ دنیا میں زندہ ہوتے، آئے آئے میں قربان جاؤں آپ کے اخلاقی عالیہ پر، فرمایا اگر وہ زندہ ہوتے اور مجھ سے ایک بار کہتے کہ اے محمد کریم علیہ السلام میرے کہنے پر اس 70 کے 70 قیدی چھوڑ دو، تو آپ فرماتے میں ایک لمحہ بھی نہ توقف کرتا، میں اس کی بات کا احترام کرتے ہوئے باوجود کہ مذہب کا اختلاف ہے، دین کا اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف، میں سب کو چھوڑ دیتا۔ یہ ہے نبی پاک۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے یہ طرز عمل وہاں سے سیکھا ہوا ہے، یہ بصیرت، یہ فراست وہاں سے سیکھی ہوئی۔ تو آج ہمارا یہ فرض ہے ہم نبی پاک کا اسوہ حسنہ اسے بھی اپنائیں اور حیدر مرتضیٰ کا جو طرز عمل ہے وہاں سے بھی روشنی حاصل کریں کہ ہم اپنی ریاست کو فکری انتشار سے بچائیں، اپنے معاشرے کو فکری یہ جو یکجہتی یہ اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، خاص طور پر یہ 5th جنریشن وار ہے، یہ میڈیا وار ہے، اس میں جو جنگیں ہوتی ہیں نا اس دور میں وہ صرف ٹینک توپ سے نہیں لڑی جاتی، وہ صرف میزائل سے نہیں لڑی جاتی۔ آج کا جو دور ہے یہاں وار یا جنگ یا لڑائی وہ فکری طور پہ بھی لڑی جاتی، تو ہم نے دشمن کے لیے کبھی بھی لقمہ تار نہیں بننا۔ میں اپنے عزیز نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 70% نوجوان اللہ نے پاکستان کو عطا کیے، وہ سب کے سب سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، وہ سوشل میڈیا پر جیسے افواج پاکستان ہمارے شیر اور سپاہی وہ ہماری جغرافی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اپنی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت کریں، یا فکری انتشار پیدا نہ کریں، انتشار کی بجائے یکجہتی پیدا کریں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے لگائیں، افواج پاکستان ہمیشہ پائندہ باد کے نعرے لگائیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کی زندگی کو ہم مشعل راہ بنا لیں تو ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہو سکتا ہے، دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آخروی زندگی جو ہے وہ بھی سنور سکتی ہے۔ ناظرین بریک پہ جائیں گے۔ ویلکم ایک ناظرین، ابھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ وقت افطار جو ہے بہت نزدیک ہے، روزہ خوشائی کے بچوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ بچوں ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ کیا نام ہے؟ ایمان روزہ ہے؟ جی، سارے روزے رکھے ہیں کہ پہلا روزہ رکھا ہے آج؟ کچھ رکھے، کچھ رکھے ہیں۔ اور پہلا روزہ آپ نے کب پچھلے سال رکھا تھا؟ نہیں اسی سال رکھا ہے؟ نہیں، کافی دیر پہلے رکھا تھا۔ کون سی کلاس میں ایمان؟ 8 کلاس میں ہے۔ اور کیسے گزرے رمضان؟ اچھے گزرے ہیں؟ جی۔ عید کی تیاری ہو چکی ہے ایمان کی؟ ساری شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی؟ جی۔ لڑکیوں کی تو ویسے چاند رات تک کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، اب آپ کا مجھے پتا نہیں ہے۔ کر لیا سارا کچھ لے لیا؟ کیا کیا لیا آپ نے عید کے لیے؟ سب کچھ لیا، جیسے کہ ڈریس،
ज्वेलरी, चूड़ियाँ भी ले ली हैं, बैग भी ले लिया है, जी सैंडल्स भी हो गई हैं। बढ़िया, आप तो फास्ट निकले हैं ईमान। चलें, ये आपके भाई हैं? कज़न है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? ज़यान। ज़यान। ज़यान, आपका रोज़ा है? कैसा, पहला रोज़ा है? नहीं, सारे रोज़े सारे रोज़े हैं, एक भी नहीं मिस किया? पक्की बात है? जी। कौन सी क्लास में आप? 4 4 क्लास में। ज़यान को कोई नात आती है? आती है। कौन सी? कर दो करो। कर दो, कर हम चलें, दो शेर सुना दें। बिस्मिल्लाह हम्दो सना रब्बे जुल जला की, कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम, कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम अल्लाह, हम पे करम, बिखरे हुए शर्मसार हैं हम, रहमत के तलबगार हैं हम, वास्ता नबी का मौला रख लो बरम, कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम, देने वाला तू बड़ा है, हम तो जिसे मांगते हैं करता है तू ही अता, मुश्किलों की करकुशाई गम से देना मेरे हाय। माशाल्लाह। लेकिन ज़यान की मुझे लगता है आवाज़ अभी इफ्तारी के बाद ज़्यादा निकलेगी, है ना ज़यान? इफ्तारी के बाद मैंने आपसे दोबारा नाच सुननी है, फिर ऊंची आवाज़ निकलेगी? जी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ़। मोहम्मद कैफ़ का रोज़ा है? कैफ़ माइक पकड़ ले। रोज़ा नहीं रखा आज? कितने रोज़े रखे हैं? 8 रोज़े रखे हैं। पहला रोज़ा इसी रमज़ान में रखा है आपने? किस रोज़े, किस रमज़ान मुबारक को पहला रोज़ा था आपका? याद है? नहीं, ये भी नहीं याद है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हैं? 1 क्लास में। अभी तिलावत आती है या नात आती है कोई? कौन सी नात आती है? लेकिन ऊंची आवाज़ में सुनानी है, ज़यान की तरह बहुत हल्की आवाज़ में नहीं सुनानी नात, ठीक है? 2 अशार सुनाने हैं सिर्फ, चले सुनाते हैं। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। माशाल्लाह, शाबाश, क्या है, बहुत अच्छी। अभी दोबारा मैं आपसे नाम सुनूंगी मज़ीद भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम क्या है जी? पकीज़ा। पाकीज़ा। पाकीज़ा कौन सी क्लास में है? 5 में कि 4 में? 5 रोज़ा लग रहा है पाकीज़ा को, भूल गई हैं? रोज़ा है? जी सारे रोज़े रखे हैं कि पहला रोज़ा है आज? सारे रखे। एक भी रोज़ा मिस नहीं किया? एक ही है बस। एक की है बस रोज़ा, बाकी सारे रोज़े जा रहे हैं। और ये बताएं कि पाकीज़ा को कोई तिलावत आती है छोटी सी सूरह की? जी। कौन सी सूरत सुनाएंगी पहले ये बताएं। सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा जल्दी से सुना दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। जज़ाकल्लाह, शाबाश पाकीज़ा। नाज़रीन, अभी वक्त इफ्तार नज़दीक है, नयाब की किचन में तैयारियाँ भी जा रही हैं, नयाब की तरफ भी हमें बढ़ना है। तो ये जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं गोurmet फूड्स की तरफ से, ये बच्चों के साथ आज जाएंगे। नयाब, आपकी तरफ मैं भी आती हूँ, ज्वाइन करती हूँ। ये बताएं कि ड्रिंक हमारी तैयार हो चुकी है कि अभी आप मेरा इंतज़ार करें? नहीं, आपका इंतज़ार करें, ड्रिंक हमारी अभी रहती है, बाकी सब चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी चलें, हैं। आप स्टार्ट करें, ड्रिंक तैयारी शुरू करें, मैं आपको ज्वाइन करती हूँ किचन में। ओके। तो आज हम सबसे पहले तो ड्रिंक हम बनाएंगे सनसिप की। सनसिप आपके लिए लेकर आया है 2 रिफ्रेशिंग फ्लेवर्स, जिनमें एक ऑरेंज है और एक नींबू पानी है। बहुत ही इंस्टेंट जल्दी से ड्रिंक बन जाता है। अगर बहुत जल्दी हो और आपको लग रहा है कि अभी टाइम कम है आपके पास, तो आपने सिंपली क्या करना है कि एक ग्लास लेना है, उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून के करीब ऑरेंज इसका फ्लेवर डालना है। देन आइसिंग शुगर, जो पिसी हुई चीनी होती है, वो डालनी है आपने 1 टीस्पून के करीब, और इसको मिक्स कर लेना है और ये आपका ड्रिंक रेडी। तो
ٹائم کم ہو, ٹائم کو سیو کرنے کے لیے بہت ہی انسٹنٹ وے ہے کہ آپ اپنی ڈرنک ریڈی کر لیتے ہیں. تو یہ سنسپ کی ہماری ڈرنک ریڈی ہو گئی ہوئی ہے. جیسے اس کو مکس کیا, اب اسی کے ساتھ ساتھ ہم بناتے ہیں جو املی منٹ ڈرنک جو ہم بنانے لگے ہیں, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ہم نے کیسے بنانی ہے. املی کا پلپ لینا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, پلپ آپ نے نکال کے لے لینا ہے. تو تقریباً پلپ آپ لگا لیں 1/4 کپ کے قریب جائے گا, تقریباً 3 سے 4 بڑے ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں. پھر اس کے بعد میں ایڈ کروں گی واٹر, 3 to 4 پر آپ کی گلاس کی سرونگ ہے. واٹر اس کے اندر ایڈ کی, کیونکہ املی تھوڑا سا ٹینگی فلیور ہے اس کا. دین منٹ میں ایڈ کروں گی, منٹ لیوز آپ نے لینے ہیں 3 to 4 ٹیبل سپون یا 10 سے 12 آپ اس طرح لے سکتے, زیادہ آپ نے منٹ نہیں کرنا. اور شوگر ہم ڈالیں گے اس کے اندر, کیونکہ یہ املی جو ہوتی ہے کھٹی ہوتی ہے, اور اس کی ڈرنک کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں شوگر ایڈ کرنی پڑے گی. اور ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر آئس بھی ایڈ کر سکتے ہیں, کوئی تھوڑا سا چل ہونا چاہیے. اچھا, آئس بلینڈنگ ہماری رہ گئی ہے, ابھی اس کو بلینڈنگ کر لیتے ہیں. آپ ذرا ناظرین سے اجازت لے لیں, اس کے بعد ہم اس کی بلینڈنگ کرتے ہیں. ناظرین بریک پہ جائیں گے کیونکہ وقت افطار بہت نزدیک ہے. اس کے بعد شہر عقائد کی تیاریاں بھی آپ کو دکھانے ہیں کہ کراچی میں افطار کے حوالے سے کیا کیا تیاریاں چل رہی ہیں. چھوٹی سی بریک ہے, افطار کے بعد پھر آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. افطار کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. افطار کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہم نے ہیلتھ کے لیے مختص کیا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہیلتھ کے اوپر بات ہو سکے, آپ کی صحت بھی بہتر ہو سکے, کیونکہ رمضان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صحت اپنی خراب کر لیتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی ٹاپک ہم ایسا رکھتے ہیں جو ہیلتھ ریلیٹڈ ہو. اس حوالے سے کوئی بھی کالز ہیں آپ کی, آپ کالز کر کے اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں, ان کے جوابات ہم لینے کی کوشش کریں گے. ہمیں جی آج جوائن کر رہی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جویریہ محمود جو کہ ماہر غذائیت ہیں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ, انویٹیشن کے لیے تھینک یو سو مچ آپ کے تشریف آوری کا. یہ کہیے کہ رمضان آپ کا کیسے گزر رہا ہے؟ اب تو ویسے اختتامی مراحل میں ہم داخل ہو چکے ہیں. رمضان مبارک اچھا گزر رہا ہے, اور ابھی بھی کچھ روزے باقی ہیں. اور جیسے کہ رمضان نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ڈسپلن لائف میں کیسے رکھنا ہے, صبر کیسے کرنا ہے. اور میرے خیال سے جب آپ صبر سیکھ لیتے ہو, اور جب سارے ماہ میں آپ ہر چیز کر رہے ہو, اور رمضان المبارک پھر نہ صرف آپ کو یہ جسمانی بلکہ روحانی تقویت بھی دیتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ڈائٹ, ہیلتھ, ویلنس اور نیوٹریشن, تو سحور و افطار اسی میں بیس ہوتا ہے کہ بھئی سحری میں کیا کھانا ہے, پھر افطاری میں ہمارے کیا میلز ہیں. تو اگر وہ آپ ہیلدی میلز لیتے ہیں, ذرا تلی ہوئی چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں, اور اگر عید پہ خوبصورت نظر آنا چاتے ہیں, تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ذرا کیلوری کیلکولیٹڈ ڈائٹ لیں. ویسے تو ہم دیکھیں اگر جو روزہ ہے وہ جسم کی زکوٰۃ بھی بالکل سکھاتا ہے, جسمانی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے, کہ آپ کا جو ہیلتھ ہے وہ سارا فلٹر ہو جاتی ہے ایک طرح سے, اندر جو ڈیٹاکسیفیکیشن ایک ہو جاتی ہے. لیکن عموماً ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ الٹا نظام ہو جاتا ہے, ویٹ گین ہو جاتے ہیں لوگوں کے بہت زیادہ, بجائے اس کے کہ آپ کا ویٹ کنٹرول ہو. اور اس کے بعد جو ہم نے اتنی فرائیڈ آئٹمز, آئلی پروڈکٹس کا انٹیک کیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے مزید ہمیں ایسیڈیٹی کی پرابلمز ہو جاتی ہیں. بینگ اے نیوٹریشنسٹ آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں, اور آپ کی اپنی روٹین کیا ہے کہ افطار اور سحر میں ہمیں کون کون سے جو ہے فوڈ آئٹمز ان کا انٹیک کرنا چاہیے؟ دیکھیے, ایک فوڈ جو گروپ ہے اس کی بڑی ایک لانگ ہیلدی لسٹ ہے جو آپ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں تو آپ بہت مینٹلی طور پہ ایکٹیو رہ سکتے ہیں, اور اپنے کام کو بھی بخوبی انجام دے سکتے ہیں. روزے کی حالت میں موسٹ آف دا پیپل لائک دس کہ وہ کچھ ایسا ہیوی کھانا کھا لیں گے جس کی وجہ سے وہ سارا دن یا تو سوئے رہیں گے یا وہ اپنے کام والی جگہ پہ ایکٹیو فیل نہیں کریں گے. تو اس کا جو ریپلیسمنٹ ہے, نیچرل ہیلدی ریپلیسمنٹ ہے, وہ چنے بہت اچھا ہے, پلسز, دالیں, لیگیومز یعنی ریڈ بین, آپ اس طرح کے سیلڈز بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ پھل اور سبزیاں, کیونکہ ہمیں بیسیکلی جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا تو وہ ایک طرح سے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوتی ہے جو ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے بھی بہت زبردست اور اچھی ہے, کیونکہ آپ کی انسولین اور شوگر لیول کنٹرول ہوتا ہے, اور پھر اینڈ پہ جو 3-4 گھنٹے رہ جاتے ہیں تو آپ کی لائپولیسس, آپ کی باڈی میں لائپولیسس یعنی فیٹ برننگ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا, جیسے ہی آپ فاسٹ بریک کرتے ہیں یعنی افطاری کی طرف جاتے ہیں تو پاکستان میں کیا رجحان ہے کہ جو لال مشروب ہے, مطلب ریڈ مشروب ہے, یا اس کے علاوہ بہت ہائیلی سویٹنڈ مشروب ہے, اس کی طرف رخ کرتے ہیں, جو کہ میرا ماننا ہے نہایت انہیلدی ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ اس وقت کسی نہ کسی پھلوں کا جوس استعمال کریں. اگر آپ ایک گلاس کسی جو ہمارے موسمی پھل ہمیں اویلیبل ہیں, اسٹرابری ہے, ایپلز ہیں, بنانا ہے, کوئی شیک لے لیں, کوئی جوس لے لیں, تو وہ اٹس کوائٹ بیٹر.
اگر آپ اس میں پنک سالٹ اور کالی مرچ کا استعمال کریں تو منرلس کمپلیٹلی ایبزارب بھی ہوں گے آپ کے بلڈ میں. اچھا آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایٹ انٹیلیجنٹلی از این آرٹ, اور آپ یہ امیجن کریں کہ آج کل مطلب میں ہاسپٹل کلینک وغیرہ بھی کر رہی ہوں اور اتنا زیادہ پیشنٹس کا لوڈ ہے, اور وہ زیادہ تر اس طرح کے لوگ ہیں جو صرف ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کا ایک ہی کوشچن ہوتا ہے کہ یہ جو افطاری کے وقت میں ہم تلی ہوئی چیزیں بہت بھائی کیسے کھا لیتے ہیں. آپ پہلے اپنا مائنڈ میک کریں کہ آپ نے افطاری کے وقت میں ہیلدی ایٹنگ کرنی ہے, آپ نے اپنی صحت کی ذمہ داری خود اٹھانی ہے. بالکل ایسے ہے. اچھا آپ اگر ایک جیسے کہتے ہیں نا اگر ڈیلی ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. سرگودھا سے ذوالفقار صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذوالفقار, کیا سوال کریں گے آپ؟ آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی, بہت ڈسٹورشن ہے. ایک تو اونچا بولیے, اور اگر آپ کا ٹیلی ویژن آن ہے تو اس کی آواز بھی کم کیجیے. میں نے کہا میڈم مجھے شوگر ہے اور میرے پاؤں بالکل سن رہتے ہیں اور سانس پھولتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو سوال سمجھ آیا ان کا؟ شوگر ہے اور پاؤں سن رہتے ہیں, ڈائبٹک. ہاں دیکھیے سب سے پہلے آپ کی کوئی بھی میڈیسنل ریزنز ہے نا تو اس میں آپ کو ٹیسٹ کروانے چاہیے. آپ کو کہیں تھائرائڈ کا ایشو تو نہیں, آپ کو آپ کے ٹرائیگلائسرائڈز یعنی لپڈ پروفائل تو اوپر نیچے نہیں. دیکھیں پاکستان میں دو چیزیں ہیں نا جس پہ فوکس کرنا چاہیے. ایک رمضان سے ہٹ کے بھی یہ جو نان چنے اور بہت ہیوی قسم کی غذا ہے نا اس سے اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ جتنا لائٹ اور ہیلدی فوڈ رہیں گے اتنا آپ ہیلدی طریقے سے ہلکے پھلکے ہو کے زندگی گزاریں گے. پیٹ بھر بھر کے اور بلا وجہ کا اتنا زیادہ کھانا جو ہوتا ہے, کھانا افطار اور سحور میں مطلب اس کا ثواب بھی ہوتا ہے, پر یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ کھانے کا زیادہ ثواب نہیں کہیں ہوگا. لکھا ہوا کہ آپ نے پکوڑے سموسے کھانے ہیں اور پھر وہ جو ہے نا آپ کا ہارٹ برن ہو رہا ہے اور آپ کو کولیسٹرول ہوا ہے. اور کئی لوگ ہیں وہ رمضان کو کر کے پورا سال ویٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس میں سحور و افطار میں پورا مائنڈ بناتے ہیں کہ ایسی سی چیزیں ملے گی. تو مجھے لگتا ہے جو ابھی انہوں نے اچھا جو ڈائبٹک کا انہوں نے ڈائبٹیز کا کوشچن کیا, اس کے لیے 3-4 چیزیں ہیں. اگر گندم کا آٹا لے رہے ہیں تو اس کو وہ جو, جوار, باجرا اور مکئی 4 چیزوں کو 1-1 کلو لیں اور اس کا آٹا ملا کے وہ لیں تو ایک ہیلدی ریپلیسمنٹ ہے. کیونکہ گندم آپ کا گلائسیمک انڈیکس بہت تیزی سے اوپر لے کے جاتی ہے, جبکہ دوسرے قسم کے جو ہمارے لیگیومز ہیں, پلسز ہیں, وہ کنٹرول رکھتی ہے. پھر جو برینز ہیں یعنی ہسک ہے, چھلکا ہے, چھلکے والی غذائیں, اسفغول اور چھلکا جتنا بھی چھلکے والے پھل ہو گئے, چھلکے والی سبزیاں ہو گئی, اس کی انٹیک زیادہ رکھیں. فائبر انٹیک زیادہ کریں. فائبر آپ کا بریک فاسٹ, لنچ, ڈنر اور اگر سحور افطار ہے اس میں بھی ہونا چاہیے. 40 منٹس ایکسرسائز بہت ضروری ہے, آپ کو 100 بیماریوں سے بچاتی ہے. فزیکل ایکٹیویٹی بالکل نہیں ہوتی. سینمم کا قہوہ یعنی دال چینی کا جو قہوہ ہے, اگر وہ صبح لیتے ہیں اور اگر ڈیلی ایک دفعہ لے لیتے ہیں تو ان کی باڈی بہت جلدی سے ریکوری کی طرف آتی ہے. اچھا ڈاکٹر جویریہ, ہوتا یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے رمضان میں, کیونکہ آپ نے صرف افطار میں پانی پینا ہے اور اس کے بعد آپ اپنا کھانے پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں, ہائیڈریشن کی طرف اتنا فوکس نہیں ہوتا. اور سحری میں سم ٹائمز کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اوور ڈرنک کر لیتے ہیں. اب بیلنس رکھنا ہے اپنے پانی کو, وہ کیسے ممکن ہے اور اس چیز سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے انسان کی جو باڈی میں بیسیکلی اس کی جو غذائی نیڈ ہے نا وہ منرلز اور مائکرو منرلز ہیں. بیسیکلی تو دیکھیں ہمارے پاس جو فوڈ گروپ ہے نا وہ اس طرح سے ڈیوائڈ ہوتا ہے, کاربوہائیڈریٹس, فیٹس, پروٹینز اور پھر مائکرو منرلز. پر مائکرو منرلز ہمیں سارے ملتے ہیں پھلوں اور سبزیوں سے. ایک تو یہ کہ جو گوشت بنائے وہ سبزی کے ساتھ بنائے. ہمارے جو مرد حضرات ہیں موسٹ آف دا جو گھروں میں ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ سبزی خالی نہیں بنانی ہے, اس میں گوشت ہونا چاہیے. اچھا جو زیادہ گوشت ہے وہ بھی بیماری ہے. بینگ لائک اے نیوٹریشنسٹ میں ایوری سیکنڈ ٹائم میں بتاتی ہوں کہ آپ پورشن سائز کنٹرول کریں. آپ مطلب اب اگر آپ نے افطاری کرنی ہے تو آپ صرف ایک کھجور سے کریں, پانی ساتھ لیں, کوئی آپ فروٹ سیلیڈ لے سکتے ہیں. آپ اس کے بعد تراویہ پڑھتے ہیں, آپ کھانا وغیرہ کھا لیں, اب سمپل آپ روٹی سالن ہے جو بھی آپ نے بنایا ہوا گھر پہ وہ آپ کھائیں. تلی ہوئی چیزوں سے اس ٹائم اوائڈ ہو گیا. اس کے بعد رات سے لے کے سحور تک باڈی کو ٹائم ملتا ہے رمضان میں ہائیڈریشن کمپلیٹ کرنے کا. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو کوکونٹ واٹر یوز کر لیں, پائن ایپل وغیرہ یوز کر لیں, اس طرح کی چیزیں. اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے پھر آپ پھالسے کا جوس بھی, اس میں بھی اتنی نیوٹریشن ہے جو ہم اس سے لیتے ہیں. پر اس میں نا پنک سالٹ, بلیک پیپر, لیمن ضرور استعمال کریں. پھر اچھا میں نے آپ نے پوچھا کہ میں کیا کرتی ہوں, میں نے تو آج کل منٹ واٹر بنا کے رکھا ہوا ہے. مطلب لوگ جیسے یہ آپ کو پتا ہے جو ہمارے ڈفرینٹ یہ لال مشروبات ہیں یا اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں, اس میں تو شوگر اور آرٹیفیشل ایسنس اتنا ہوتا ہے. کہ جو پودینے کا پانی ہے رنگ صاف کرتا ہے, خون صاف کرتا ہے,
اس کے علاوہ آپ کا جو مسلز اور لیور میں فیٹ اسٹور نہیں ہوتا, جو فیٹ اسٹوریج ہو جاتی ہے نا, جو ان لوگوں کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے, اس کے لیے بھی اچھا. 100 بیماریوں کی جڑ یہ ہے کہ آپ نے اپنا پانی بدلنا ہے, جس کو ہم بولتے ہیں نا ڈیٹاکس واٹر یوز کریں, ایسے کر لیں. میرے مائنڈ میں یہ چل رہا تھا ڈیٹاکس واٹر, کیونکہ اس کی انٹیک اب زیادہ ہو جائے گی, سمر آ رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ڈیٹاکس واٹر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی ایڈ کر لیں, کوئی بھی فروٹ ہے وہ ایڈ کریں, تو کیا کیا ایڈ کیا جا سکتا ہے, آپشنل کیا ہے, اور کن چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے. کچھ فروٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو سٹرس فروٹس ہوتے ہیں, اور وہ ایک وقت کے بعد جو ہے اس کا فلیور بڑا زیادہ ٹینکی سا ہو جائے گا, وہ اپنے اصل فلیور میں نہیں رہتا, تو کیا وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے باڈی کے لیے؟ دیکھیے کہ میں بلیو کرتی ہوں کہ کھانا وہی ہوتا ہے جو آپ فریشلی کوک کریں, چاہے اسمال کوانٹٹی میں ہو پر کوالٹی اچھی ہو, اور وہ آپ انسٹنٹلی کنزیوم کریں فوراً اسی وقت میں. اب یہ نہیں کہ آپ نے پودینے کا پانی بنایا تو آپ نے 5 دن کا بنا لیا. نہیں وہ تو obviously ہاں 5 دن تو بہت زیادہ ایکسیسو ہو جاتے ہیں. اچھا جیسے ڈیٹاکس واٹر کی بات کی تو اس میں مین انگریڈینٹ ہے لیمن. اگر آپ کو ڈائبٹیز نہیں, آپ ہنی ایڈ کر سکتے ہیں, اور ہنی کی جگہ شکر بھی از اے گڈ تھنگ. شکر, اور اگر چاہتے ہیں اسکن پہ گلو آئے, آپ کو بہت خوبصورت لگیں, تو اس میں تھوڑا سا دیسی گھی ایڈ کریں, پھر اس میں تھوڑا تھوڑا جنجر گارلک ایڈ کریں. جنجر گارلک, ہاں. اس کے بعد ریڈ, یلو اور گرین, ہم فروٹس کو 3 طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. ریڈ, یلو اینڈ گرین. اوکے. ریڈ جو ہے وہ لائکوپین ہے, اینٹی کینسرس ہے, اسکن گلوئنگ ہے, جس میں ہمارے پاس چقندر آ جاتی ہے, اور اس کے علاوہ ٹومیٹوز آ جاتے ہیں, اور اسی طرح کی ریڈ کلر کی جو ہمارے پاس سبزیاں اور پھل ہے. اس کے بعد اگر ایک دن آپ ریڈ بنا لیں, ویسے ہمارے لوگ نا اتنی میں نے بہت ہی اسٹرگل کیا ہے لوگوں کے ساتھ, اتنی محنت کرتے نہیں ہیں. یس, جو فریج میں اویلیبل ہے وہ ایک سلائس کر کے ڈال لیں. میں بتاؤں گی نا کہ اچھا بلاٹنگ ہے, ایسیڈیٹی ہے, آپ سونف پودینہ الائچی کا پانی بنا کے پئیں, 2 دن کریں گے, تیسرے دن ان کی موٹیویشن ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے جہلم سے. موٹیویٹڈ رہنا بہت ضروری ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نوید صاحب, کیا سوال کریں گے؟ میڈم میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے نیند بہت کم آتی ہے. نیند کم آتی ہے؟ میری عمر تقریباً 45 ایئر ہے, اور مجھے نیند بہت ہی کم آتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ بادام کا اور اسینشیل آئلس کا استعمال کم کرتے ہوں گے. اچھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی غذائیں رکھی ہیں جس میں نا مائنڈ ریلیکسن ہارمونز ہیں, سیروٹونن اور میلاٹونن نا آپ کے ریگولیٹ ہونے شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ آپ کا اگر برین 24/7 چل رہا ہے, اور اگر آپ اسکرولنگ کر رہے ہیں, اور اگر آپ دنیا کی خبر رکھتے رکھتے اپنی نیند بھی گوا رہے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کا برین سیلز ایکٹیو ہوتے ہیں, آپ سو نہیں پاتے. اور اس کا تعلق خوراک سے بھی ہے. زیادہ تلی ہوئی اشیاء, خوراک کا وقت پورشن سائز سے زیادہ کھا لینا, مطلب اگر آپ نے 1 پلیٹ چاولوں کھانی ہے, وہاں پہ آپ 2 کھا رہے ہیں, آپ 2 روٹیوں کی جگہ 4 روٹیاں کھا رہے ہیں, تو بھی ایکسیسو فوڈ کی انٹیک بھی ہوتی ہے, وہ بھی آپ کو کر سکتے ہیں. خراب ہوتی ٹھیک ہے جی. ہاں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹرانسمیشن کا وقت ابھی اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے, اور آپ سے اجازت ہمیں لینی ہے کیونکہ وقت کا میں انشاءاللہ ایک اور سیشن آپ کے ساتھ کریں گے, کیونکہ بہت سارے سوالات ابھی ہمارے باقی رہ گئے. تو بہت شکریہ آج آپ کے تشریف آوری کا. ناظرین اپنا خیال رکھیے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.